अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जिस नावल का मैं आगाज़ करने जा रही हूँ इसका नाम है गम आशना और इसकी राइटर है नूरुल हुदा। आशनाई का एहसासा भी बहुत होता है, भीड़ में एक शनासा सा भी बहुत होता है। तुमको तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं, दुख बड़ा हो तो खुलासा भी बहुत होता है। हम भी क्या लोग हैं, सब झोलियाँ भर लाते हैं, बेयकीनी का तो मासा भी बहुत होता है। शुक्रिया कह के तसल्ली हमें मिल जाती है, वरना एहसान ज़रा सा भी बहुत होता है। ये जो हम लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हें, कम नुमाई का ये खासा भी बहुत होता है। हम फ़कीरों की मुनाजात का अफसोस ना कर, हाथ खाली हो तो कासा भी बहुत होता है। आप हमदर्दी के एहसान उठा लाए हैं, रोने वालों को दिलासा भी बहुत होता है। सूख जाते हैं ताल्लुक़ के ये तालाब ज़मीर, जिन दिनों आदमी प्यासा भी बहुत होता है। मेरा फ़ोन पहली बेल पे उठा लिया करो नबीन, अपने बैग में मतलूबा चीज़ें रखती बनीन ने फ़ोन की जानिब हैरत से देखते हुए कहा था। क्या मेरा फ़ोन ही उठा लेना काफ़ी नहीं है? उसने मसरूफ़ अंदाज में पूछा था, जबकि दूसरी तरफ अंदलीब ने ज़ेरे लब उसे गाली से नवाजा था। पढ़े लिखे होने का सबूत दिया करो मिस अंदलीब, आपकी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही जौहर दिखाने लगी है। बनीन ने इसी टोन में कहा तो अंदलीब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वक्त पर जाना है, तराब अली द ग्रेट लीडर ऑफ योर ड्रीम वर्ल्ड आज कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अंदलीब ने चिढ़कर कहते फ़ोन उसके मुंह पर बंद कर दिया था। वाह तराब अली, बनीन काफ़ी देर बाद जोर से बोली थी। बनीन अपने पापा के साथ आज चली जानी यूनिवर्सिटी। इतरत की आवाज़ सुनकर वो सब छोड़कर कमरे से बाहर निकली थी। मॉम मॉम मॉम, उसने किचन से तकरीबन इतरत को बाजू से पकड़कर गोल गोल घुमा डाला था। आई एम सो हैप्पी मॉम, उसके चेहरे और अल्फाज से झलकती खुशी ने इतरत को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। मॉम, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मेरे थीसिस के लिए मुझे जिस लीडर का नाम दिया गया था ना मॉम, वो आज यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। वो रुककर पुरजोश होकर उन्हें बताने लगी थी, एक बार फिर उन्हें घुमा चुकी थी। अरे भाई, किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? वैसे इतरत, ये नाइंसाफ़ी है, तुमने कभी मेरे साथ तो डांस किया ही नहीं। मुदस्सर साहब की मसनूई नाराज़गी झलकाती आवाज़ पर वो रुकी थी। इतरत ने उन्हें घूरी से नवाजा था और किचन के अंदर चली गई थी। ऊप्स, लगता है 2 दिन उन्हें अलग से खाना बनाने वाला है। 2 दिन कोई अलग से खाना बनाने वाला है। बनीन मुदस्सर साहब को छेड़ती खिलखिलाकर हंसी थी। मुदस्सर साहब ने बेचारगी से किचन की तरफ देखा था। पापा, रात के खाने में फ्राइड राइस बना लीजिएगा, सोच रही हूँ आज खाना आपकी तरफ खा लूँ। उन्हें तंग करने से बाज नहीं आई थी। इतरत, मुदस्सर और बनीन उनकी एक छोटी सी फैमिली थी। बनीन की ज़िंदगी में उसके माँ बाप आइडल कपल थे, जो नाराज़गी में भी एक दूसरे का ख्याल रखना नहीं छोड़ते थे। जब तक इतरत बेगम नाराज़ होती थी, अगले 2 दिन वो मुदस्सर साहब को अपने हाथ के खाने से महरूम कर देती थी। इस बार भी यही होने वाला था। ये बताओ, ये चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? डाइनिंग टेबल पर उसके लिए कुर्सी निकालते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोले थे। बात खुशी की है पापा। आज तक उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती, इतरत के चिल्लाने की आवाज़ पर दोनों उठ के भागे थे। मामा, इतरत, वो दोनों एक साथ बोले थे। सुबह के 8 बज रहे थे। मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका था। बाहर ने कदम जमाना शुरू किए तो बेजान नजर आते पेड़ पौधे भी हरे भरे होने लगे थे। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे, जबकि बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में एक वजूद ऐसा था जो हाथों की मुट्ठियां बनाए अपने इश्ताल को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। अरूसा मिन्हाज, जो अपने लूज टेम्पर की वजह से कम ही दोस्त बनाती थी, या तो यूँ कहा जाए कि उसके दोस्त ही नहीं बनते थे, तो ज़्यादा सही होगा। वो पिछले 1 घंटे से पार्क में मुराद का इंतज़ार कर रही थी। मुराद उसके पड़ोस में रहता था, जिससे दोस्ती में पहल उसने खुद की थी, मगर इसके बाद वो उसकी ज़रूरत बन गया था। सॉरी, मैं लेट हो गया हूँ। मुराद हामता वो उसके पास आया था। गेट से यहाँ तक आते हुए तुम्हें इतने सांस कैसे चढ़ गया? वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो नाराज़गी देखता हुआ बोला तो अरूसा ने उसे सरता पाँव तक घोरा था। तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं मुराद, मुझसे जान छुड़ाना आसान नहीं है। दोस्ती मैंने की थी तो ख़त्म भी मैं ही करूँगी। तुम मुझे इग्नोर करके मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अलबत्ता मेरे गुस्से को हवा देकर अपना नुकसान ज़रूर करवा सकते हो। वो बिना लिहाज के उसे धमकी दे गई थी। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है, तुम दिल में कुछ नहीं रखती। मुराद उसके गुस्से से घबराता शरीनी भरे लहजे में बोला था। और तो तुम पेट में कोई बात नहीं रख सकते। अरूजा के तंज की असल वजह उसकी समझ आ चुकी थी।
عروسہ یار، وہ ملتجی ہوا تھا۔ کیا عروسہ؟ ہاں، تم نے جس طرح امی ابو کے سامنے میرا اشتہار لگایا ہے نا، اگر تم میرے دوست نہیں ہوتے تو تمہارا سر کھول دیتی میں۔ وہ ایک دم بھڑکتے ہوئے بولی تو مراد جبراً مسکرا کر اس کی دی ہوئی اہمیت کو قبول کر گیا تھا۔ تم نے جس لڑکی کو مارا تھا نا یار، وہ لوگ پولیس میں رپورٹ کروانے والے تھے، اس لیے انکل کو سب بتانا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری دوست پر کوئی کیس بنے۔ وہ فوراً ہی خوش آمدید انداز میں اپنا گیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ لے کر گھر پہنچو، وہ سر جھٹکتی بولی تھی۔ کافی حد تک غصہ کم ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد درخت کی اور سے مراد کا دوست باہر آیا تھا۔ تو سچ میں اسے دوستی ختم کرنا چاہتا ہے یا صرف ڈرامہ کر رہا ہے بیزاری کا؟ ساول نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ یار، میں کچھ بھی کر لوں یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، مراد نے بیزارگی سے کہا تھا۔ ویسے بھی کچھ معاملے سمجھ میں آ رہا ہے، جس طرح کل اس نے نتاشا کا سر پھاڑا تھا، صرف تجھے چھونے پر ہی اتنی ری ایکشن۔ مجھے خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دے رہی ہے، وہ شاید تجھ سے۔ لا حول ولا قوت، اس کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی مراد جھرجھری لیتے ہوئے بولا تھا۔ ہونا ہو یہی بات ہے تو گیا کام سے، پوری زندگی اس کی غلامی کرنا اب؟ ساول نے اس کی ہنسی اڑاتے ہوئے پارک کے خارجی رستے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی ہنسی کی کون مراد کو زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ نہیں، میں بہت جلد اس سے زبردستی کی دوستی سے جان چھڑا لوں گا، وہ عزم کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب یہ وقت بتانے والا تھا کہ ایسا ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر ہو گیا تو اس کو آزادی ملے گی بھی یا نہیں، یا کسی نئی قید کا قیدی بن جائے گا وہ۔ صبح کا ہنگامہ خیز آغاز ہوا تھا۔ انصاری منزل کے رہنے والے آہستہ آہستہ اپنا کام پر نکل رہے تھے۔ 3 منزلہ یہ گھر 3 فیملیز پر مشتمل تھا۔ پہلے عصمت انصاری، جن کا صرف ایک بیٹا تھا، بازط عصمت انصاری، دوسرے جمال انصاری، جن کی 2 بیٹیاں تھیں، لمس انصاری اور بہار انصاری، جبکہ تیسری پوزیشن میں ان کی بہن فوزیہ افضال رہائش پذیر تھی، جس کی 2 اولادیں زین اور زمان ہاسٹل میں مقیم تھے۔ باسط بھائی، آپ کا ناشتہ؟ لمس نے عجلت میں ان کے سامنے پراٹھا رکھا تھا۔ تائی امی کا آرڈر ہے، ناشتے کے بنا آپ کو جانے نہیں دینا، وہ آملیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم ڈبل محنت کیوں کر رہی ہو؟ میں باہر سے لے آتا ناشتہ، باسط نے اس کو صبح صبح ہی کام میں لگے دیکھ کر شرمندگی سے کہا تھا۔ تائی امی، باسط بھائی ابھی سے مجھے پرایا کر رہے ہیں، اس نے وہی کھڑے ہو کر شکایت لگائی تو باسط مسکرا دیا تھا۔ بس کرو اماں بھی، تم بھی بیٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، وہ سر چٹکتا ہوا بولا تو لمس نے منہ بگاڑا تھا۔ صبح صبح ناشتہ کون کرتا ہے بھائی، جنہیں صحت عزیز ہوتی ہے؟ فوراً جواب حاضر تھا۔ کھاتے وقت بحث نہیں کرتے، اس نے شیک کا گلاس اس کے سامنے رکھتے سمجھداری سے کہا تھا۔ آپ کے انٹرویو کا کیا بنا؟ ویسے عجیب بات ہے، پورے سندھ کو چھوڑ کر آپ نے پنجاب میں جا کر انٹرویو دیا ہے، وہ شیک پینے کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے طنز کے ساتھ بول رہی تھی۔ باسط نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ بے روزگاری سے بہتر ہے، بس ایک بات کہہ کر منہ بند کروا دیا میرا، باسط کے لیے پانی ڈالتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ تیار ہو جاؤ، جا کر چھوڑ دوں گا تمہیں یونیورسٹی، اس کی ساری محنت کا نتیجہ نکالتا ہوا بولو تو لمس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ویسے آپ کے ساتھ جانے کا اپنا ہی مزہ ہے، یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں تو رشک اور حسد کا شکار ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ دیکھ کے، وہ اپنی ہی دھن میں بولتی کہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باسط پرسوچ انداز میں کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کی نوکری ہو جائے تو بیاہ کا ایڈمیشن بھی وہیں کروا دیجیے گا، وہ یہاں رہ کر پڑھنا نہیں چاہتی، کچن میں بھی وہی بولی تھی۔ پھر جب وہ باہر نکلتی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باسط وہیں بیٹھا تھا، کسی گہری سوچ میں گم۔ وہ پراٹھا تل رہی تھی جب اچانک ہی چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے پانی کے کچھ چھینٹے توے پر گرنے سے آگ بڑھی تھی۔ محض ایک لمحے کا کھیل تھا، مگر عطرت کو ماضی کی دردناک یاد میں لے گیا تھا۔ بھڑکتی آگ کے شعلے میں کسی وجود کے چلانے کی آواز نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ وہ یکدم چلائی تھی، حواس بھاگتا وہ تفے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جب اس کے چلانے کی آواز پر بنین اور مدثر صاحب اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے تیزی سے عطرت بیگم کو سنبھالا تھا۔ وہ کافی حد تک ہاتھ جلا چکی تھی۔ مبین ماں کی حالت دیکھتے رونے لگی تھی۔ اسے بچا لو، عطرت بے ہوشی میں چند الفاظ بولے تھے جو بنین تو نہیں سن سکی، مگر مدثر صاحب کو ان کی اذیت کا پتہ دے گئی تھی۔ وہ عطرت کو گود میں اٹھائے کمرے تک آئے تھے۔ جلد از جلد انہیں ٹریٹمنٹ دے کر وہ بنین کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماما ٹھیک ہے بیٹا، وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے بولے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے پاپا، بنین نے روتے ہوئے کہا تھا۔
ارے میرا بہادر بچہ، ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یونیورسٹی جاؤ، میں ہوں تمہاری ماما کے پاس۔ وہ اسے پچکاتے ہوئے بولے تو ونی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، جب موم اٹھیں گی تو میں کیس لڑنے میں بالکل مدد نہیں کروں گا۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی ڈیوٹی؟ ونین اس کے انداز پر پرنم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ڈاکٹر اپنی پرسنل نرس کے بنا ڈیوٹی نہیں کرتا، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہنستے ہوئے بولے تو ونین بھی ہنسی تھی۔ عطرت بیگم کے ماتھے پر بوسہ دے کر مدثر صاحب کو خداحافظ کرتی باہر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ مدثر صاحب کا چہرہ فوراً سنجیدگی میں ڈھلا تھا۔ ماضی اگر صرف ماضی ہوتا تو صرف اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر دردناک ماضی مستقبل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس وقت مدثر صاحب کو اسی ڈر کو محسوس کر رہے تھے۔ اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا وجود ایک کے بعد ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ ایڈکٹ نہیں تھا، مگر جب اسے اپنی پریشانی ختم کرنی ہوتی تھی تو ویسے ہی ڈبیاں پھونک دیتا تھا۔ شارق یار بس کر، آس پڑوس والے فائر بریگیڈ بلا لیں گے، اس کا دوست کھانستے ہوئے باہر نکلا تھا۔ میں کیا کروں فرید، اگر نہیں پیوں گا تو نہ جانے کیسے خود کو قابو کروں گا، شارق نے بے بسی سے کہا تھا۔ یار چھوڑو اپنے اس کزن کو، دفع کر، کیوں اسے سر پر سوار کر رہا ہے؟ فرید نے سب سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے سر پر سوار نہیں کرتا فرید، وہ جان بوجھ کر سب کرتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کراچی کو چھوڑ کر یہاں انٹرویو دیا۔ وہ ہر جگہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ چلا کیوں نہیں جاتا میری زندگی سے؟ بے دردی سے اپنے بال نوچتا ہوا وہ بولا تھا۔ فرید اسے زبردستی کمرے میں لایا تھا۔ انٹرویو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو جانتا ہے، میں بھی، جاب تجھے ہی ملے گی۔ کمپنی نے فوراً تجھے بلایا تھا، مت بھول۔ فرید نے اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے فرید، باسط انصاری میری زندگی پہ لگا گرہن ہے جو مجھے اندر سے ختم کر رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولا تھا۔ فرید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ شارق کا فون بجا تو موم لکھا دیکھ کر اس نے کال پک کی تھی۔ یس موم، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا تھا۔ آ رہا ہوں۔ فون بند کرتا ہوا وہ کھڑا ہوا تھا۔ تھینک یو یار، تیری وجہ سے میں کچھ دیر ریلیکس ہو جاتا ہوں، ورنہ اپنے گھر پر تو۔ وہ طنزیہ مسکراتا ہوا فرید کی پیٹھ تھپ تھپا کر اس کے اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ فرید گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اٹھ جائیے بیگم صاحبہ، آپ کو آج میرے ہاتھ کا کھانا تھا تو بتا دیتی، ایسے ہاتھ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ عطرت بیگم کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر مدثر صاحب ہلکے پھلکے لہجے میں بولے تھے۔ کبھی کبھی ماضی بہت یاد آتا ہے مدثر، کاش کے وقت لوٹ آتا، کاش کے حالات ویسے نہ ہوتے، کاش میں اس وقت پر وہاں اسے لے آتی۔ غیر مرئی نقطے کو گھورتے وہ تکلیف کے ساتھ بول رہی تھی۔ مدثر صاحب نے ان کے ہاتھ نرمی سے تھامے تھے۔ وہ ان کے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یادیں ناسور بن کر اندر سے ختم ہونے لگے تو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ عطرت ہماری بیٹی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، مدثر صاحب دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی پیچھے دیکھنا نہیں چھوڑ سکتی مدثر، مجھے ڈر ہے کہ وہ سب پھر سے دہرایا نہ جائے۔ میری مبین تو ریلیکس عطرت، مبین بہت بہادر ہے اور ہم ہیں نا اس کی حفاظت کے لیے، اور پھر شان بھی تو ہے۔ عطرت بیگم نے آسودگی سے ان کے سیدھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ زیادہ مت سوچا کرو، اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ زندگی تو ہر نئے امتحان کے لیے تیار رہتی ہے، کبھی کبھار وہ بھی ہو جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے انسان لاکھوں جتن کر چکا ہوتا ہے۔ ہائے روسا، وہ لائبریری میں بیٹھی بکس سے کچھ ٹاپکس نوٹ کر رہی تھی جب فضا اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اروسا نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا، پھر ہائے بولتی واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ یو آر سو روڈ اروسا، فضا نے منہ بھی کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں کچھ بزی ہوں، کین یو ایکسکیوز می؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ فضا کو اس کا ایٹیٹیوڈ ذرا نہیں بھایا تھا۔ تم شاید دوست بنانا ہی نہیں چاہتی، وہ طنزیہ بولی تو اروسا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے مزید دوست کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سختی سے بولی تھی، لیکن مراد کو تو ہے، اس کو کیوں خود تک محدود کیا ہوا ہے تم نے؟ نوشی کی طنز سے بھری آواز پر اروسا نے آنکھیں موڑتے ہوئے دائیں جانب دیکھا تھا۔ فضا اروسا کو غصے میں آتے دیکھ کر وہاں سے کھسک گئی تھی۔ اسٹے اوے فرام می،
اسٹے اوے فرام ہم یو ڈیم. وہ بلا لحاظ کے بولی تو نوشی ہنسی تھی. تم سائیکو ہو عروسا، اس کا پیچھا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے. جیسے ہی نوشی کی بات پوری ہوئی تھی عروسا اپنی بکس اٹھاتے لائبریری سے نکلی تھی. جس انداز سے وہ نکلی تھی نوشی جانتی تھی یونیورسٹی میں ایک نیا تماشا لگنے والا ہے. وہ ایکسائٹیڈ ہوتی اس کے پیچھے گئی تھی. میں سائیکو ہوں. کینٹین میں پیچھے بیٹھے مراد کے سر پہ پہنچ چکی تھی. مراد نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک جانب لے آیا تھا. کیا کر رہی ہو؟ وہ ارد گرد دیکھتے بولا تھا جہاں سب انہی کی جانب دیکھنے اور سننے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے سمپل سا کوشچن پوچھا ہے مراد، کیا میں سائیکو ہوں؟ مراد کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا جواب دے. وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو تنے ہوئے تھے. ایک دم وہ مسکرائی تھی. میں اس دنیا میں کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہے میں اس کا منہ نوچ لوں گی، مگر تم سے ہمیشہ سچ کی امید رکھوں گی. اور نرم لہجے میں بولتی اسے حیران کر گئی تھی. میں اب ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لوں گی. تھینک یو، وہ کہہ کر چلی گئی تھی جب مراد اس کے پیچھے لپکا تھا. عروسا، کیا ہوا ہے یار؟ کس نے کہا کہ تم سائیکو ہو؟ وہ اس کے پیچھے چلتا پوچھ رہا تھا. کیا کرو گے اس کا نام بتا دوں تو؟ وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی سوال کر گئی تھی. میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. وہ نظر چراتے ہوئے بولا تو عروسا نے اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کے اسے دی تھی. تمہاری زبان جھوٹی ہے مراد، مگر آنکھیں سچی ہیں، وہ کہہ کر نہیں گئی تھی جبکہ مراد آگے بڑھ نہیں پایا تھا. بہت ہی کوئی ڈھیٹ لڑکی ہے. کبھی شٹ اپ نوشی، اسٹے ان یور لمٹس. مراد اسے عروسا کے خلاف بولتے دیکھ کے غصے سے بولا تھا. نوشی حیران ہوئی تھی. عروسا سے جان چھڑانے کی کوشش کرنے والا مراد کا عروسا کے لیے غصہ کرنا. سامان باندھو اپنا، سب نے فیصلہ کیا ہے تمہیں گھر شہر اور صوبہ بدر کرنے کا. لمز نے بیڈ پر پھیل کر لیٹتے ہوئے کہا تھا، مگر اگلے پل وہ منہ چڑھاتے ہوئے کشن نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا. ابیہا کی بچی، وہ کشن لے کے اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ ابیہا کمرے سے نکل گئی تھی. وہ پورے صحن میں آگے پیچھے بھاگ رہی تھی جب گیٹ کھول کر باسط اندر آیا تھا. باسط بھائی، آج اس کی سائڈ کوئی نہیں لے گا. اس نے لمن ساری کی کھڑی ستوہ ناک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس پر ساری دفعات ایک ساتھ لگیں گی، وہ بھڑکتی ہوئی بولی تھی جبکہ باسط نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر ابیہا کو اپنے پیچھے چھپایا تھا. غصہ چھوڑو اور منہ میٹھا کرو، جاب پکی ہو گئی ہے. وہ ایک دم سب بھولتی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی. باسط نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور منہ پہ ہاتھ رکھتی وہ اپنی چیخ کو دبا گئی تھی. پھر تو اس مٹھائی پر پہلا حق ابیہا کا ہوگا. اس نے تو دن رات دعائیں مانگی ہیں آپ کی جاب کے لیے. اس نے مٹھائی کا باکس کھول کر رسگلہ نکال کر وہاں سے کھسکتی ابیہا کو زبردستی کھلایا تھا. میری میوٹ کوئین، بہت مبارک ہو. اب تم اپنی پڑھائی اپنی مرضی کی جگہ پر جاری کر سکتی ہو. وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی تو باسط نفی میں سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا. مٹھائی کے بنا جا رہے ہیں خوشخبری سنانے. وہ ابیہا کو ساتھ لیے باسط کے پیچھے اندر بھاگی تھی. کچھ دیر بعد انتظاری منزل میں ہر طرف خوشی منائی جا رہی تھی. پہلی بار میں اتنا اچھا پوسٹ ملنا اور پرکشش تنخواہ کے ساتھ رہائش بھی مل رہی تھی. سب بہت ہی خوش تھے. 2 دن بعد جو جوائننگ تھی، لیکن اسے کل ہی نکلنا تھا تاکہ ابیہا کا ایڈمیشن کروا سکے اور ہاسٹل کا بندوبست کر سکے. میں ساتھ جاؤں گی. لمز اپنا فیصلہ سنا کر سب کو چائے دے رہی تھی. کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا اس کے فیصلے پہ. وہ ابیہا کا ساتھی تھی. اب اسے اکیلا چھوڑتے وقت وہ خود تسلی کرنا چاہتی تھی. کل کا دن وہ کانفرنس روم مکمل اٹینڈ نہیں کر سکی تھی. عطرت کو لے کر بہت پریشان تھی، اس لیے اس نے ڈین سے ریکویسٹ کی تھی ملک تراب علی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی، اور اب کچھ ریلیکس تھی کیونکہ ڈین نے کہا تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا. وہ گارڈن میں بیٹھی نوٹس کو فائل میں لگا رہی تھی جب ساتھ بیٹھی اندلیب نے بیزارگی سے اسے دیکھا تھا. سمت کو دیکھتے اس کا ہاتھ بے ساختہ بنین کے کندھے کی طرف بڑھا تھا. بنین، وہ دیکھ سمت، مجھے لگتا ہے وہ یہیں آ رہا ہے. اندلیب نے بنین کو کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا تھا. بنین نے سامنے دیکھا جہاں وہ سفید شلوار قمیص پر براؤن واسکٹ پہنے، آنکھوں کو گوگل سے کور کیے، شانے بے نیازی سے چلتا اسی کی طرف آ رہا تھا. وہ جیسے اس کے سامنے آ کر رکا، اندلیب نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی. بنین نے اس کے سحر سے نکلتی اندلیب کو گھورنے لگی تھی. بنین مدثر رسا، یہی نام ہے نا تمہارا؟ اس کے انداز پر بنین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. ہمایوں سر کے کہنے پر میں تمہارے لیے بڑے پاپا سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، وقت پر پہنچ جانا. بڑے پاپا؟ بنین نے دہرایا تو سمن نے اپنا چشمہ اتارا تھا.
ملک تراب علی۔ اس کے غرور سے نام بتانے پر بنین کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ وقت کی پابندی کریں گے تو بڑے پاپا کا انٹرویو بھی مل جائے گا۔ اگر وقت کی پابندی کی تو وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بنین نے اسے جاتے ہی دیکھا تھا۔ اس کی پشت کو گھورتی ہوئی زیر رب اسے گھمنڈی کے لفظ سے نواز گئی تھی۔ بنین لاؤنج میں اپنے سب نوٹس پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے تھیسس کے ورک میں بس ملک تراب علی کا انٹرویو رہتا تھا جو اس کے سب بیانات کی تصدیق کرے۔ وہ ایک شخصیت کو بیان کرنے والی تھی جس کے لیے اس نے ہر اخبار، میگزین، غرض کی ٹویٹر، فیس بک اور ساری سوشل میڈیا ایپس کو کھنگال ڈالا تھا۔ اس کے پورے مہینے کی محنت تھی جس کا صلہ اب اسے کل ملک تراب علی سے مل کر ملنے والا تھا۔ وہ مصروف انداز میں فائل تیار کر رہی تھی جب دروازہ کھول کے اطرت اندر آئی تھی۔ اسے دلجمی سے کام کرتے دیکھ کر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے لیے فریش جوس بنا کر اس کے پاس آئی تھی۔ نیوز پیپر پر نظر پڑتے ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آنکھوں میں خوف در آیا تھا۔ آس پاس بکھرے ہر نیوز پیپر پر ایک ہی شخص کو دیکھ کر انہوں نے صوفے کا سہارا لیا تھا۔ بنین، انہوں نے بنین کو پکارا تو اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اطرت کی حالت خراب ہوتی دیکھ اس نے سرعت سے انہیں سنبھالا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ وہ تشویش زدہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیوں؟ انہوں نے اخبار کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ماما، میرے تھیسس ورک کا حصہ ہے یہ، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں پاپا کو بلاتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اطرت بیگم نے اسے روکا تھا۔ اس شخص سے دور رہنا بنین، وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولی تھی۔ بنین نے اس کو ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشانی ہوئی تھی۔ ماما، کیا ہوا ہے؟ آپ کی آنکھیں، تم دور رہو گی اس آدمی سے بنین۔ مقابل کی بات کاٹ کر وہ تقریباً چلائی تھی۔ مدثر صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اطرت کی تیز آواز سن کے وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئے تھے۔ اطرت، کیا ہوا؟ ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے صدمے سے گنگ بیٹھی بنین پر ایک نظر ڈال کے پوچھا تھا۔ مدثر، اسے کہو نا دور رہے اس شخص سے۔ یہ اس کے سامنے تو نہیں گئی نا؟ اچانک سے یاد آتے ہوئے مدثر صاحب کی جانب مڑتے بولی تھی۔ بنین ناسمجھی سے ان کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ مدثر صاحب نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا اور اطرت کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پاپا، میرا تھیسس ورک ہے ملک تراب علی پر۔ ماما پتہ نہیں کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ بنین نے اخبارات میں گرے جوس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اطرت کے ہاتھ سے گرا تھا، جبکہ مدثر ملک صاحب ملک تراب علی کے نام پر چونکے تھے۔ پھر اطرت کی جانب حالت پیچھے ساری وجہ سمجھ کر وہ اطرت کو ساتھ لے کے جانے لگے تھے تاکہ اکیلے میں اس سے بات کر سکے، مگر وہ ہاتھ چھڑاتی بنین کی طرف مڑی تھی۔ جو کہاں ہے نا وہ کرنا بنین، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ کسی بھی طرح سے ملک تراب سے دور رہنا۔ مدثر صاحب نے ایک بار پھر ان کا بازو پکڑا تھا۔ ماما، آپ کیوں منع کر رہی ہیں مجھے؟ پوری کلاس میں مجھے صرف یہ موقع ملا ہے اور آپ چاہتی ہیں میں یہ موقع گوا دوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس کی ماما کو ہو کیا گیا ہے۔ مجھ سے بحث مت کرو بنین، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ تم اس کرپٹ سیاستدان سے دور رہو گی اور کل ہی اس تھیسس کے لیے کسی اور کو انتخاب کرو گی۔ اطرت اپنا فیصلہ سنا کر مدثر صاحب کے ہاتھ چھڑا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بنین نے مدد طلب نظروں سے مدثر صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تم دونوں ماں بیٹی کا معاملہ ہے، میں تو کسی کی ایک ہی سائڈ ہرگز نہیں لوں گا۔ وہ سب اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے اس معاملے میں اطرت صحیح تھی۔ وہ اطرت بیگم کے پیچھے چلے گئے تھے جبکہ بنین وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ مام کیوں نہیں چاہتی میں تراب علی سے ملوں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ آنٹی عروسہ کہاں ہے؟ وہ اجلت میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی نوشابہ بیگم نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی تھی جیسے اس کے یہاں آنے کے بارے میں پہلے سے جانتی ہو۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ گئی ہے، کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھا اس کا۔ وہ سائیکیٹرسٹ نہیں کہہ سکتی تھی۔ آپ نے جانے کیوں دیا اسے آنٹی؟ اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تھکا سا ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے ضرورت ہے بیٹا، وہ ہماری بات نہیں مانتی، مگر کل سے اس نے خود آ کر یہ بات کی تو منہاج نے ذرا دیر نہیں کی تھی۔ ہم اپنی بچی کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تھی۔ تبھی منہاج صاحب کی آواز پر مڑا تھا اور پیچھے سے روسا سے باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ انکل، میں 5 منٹ کے لیے اسے بات کر سکتا ہوں؟ وہ پوچھ کر رکا نہیں تھا جبکہ روسا اس کے ساتھ یہ چھوٹے سے گارڈن میں آ گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو روسا، یہ کیا بچپنا ہے؟ وہ سخت خفا لگ رہا تھا۔ روسا نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر اس کے پاس سے گزر کر کیاری میں لگے پھولوں کی جانب آئی تھی۔ جانتے ہو مراد، ابو نے مجھے پودا لا کر دیا تھا، میں نے دن رات اس کی بہت دیکھ بھال کی۔ پھر اس سے پہلے
اسے پہلا پھول لگا تھا، وہ خود بخود ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے دوبارہ ان پودوں کی دیکھ بھال نہیں کی، وہ مرجھا گئے۔ یہ کہہ کر موڑی تو مراد کو خود کی جانب ناسمجھی سے دیکھتے پایا تھا۔ میری کوئی چیز مجھ سے دور کی جائے تو میں اسے توڑ دیتی ہوں مراد، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو مراد کچھ نہیں بول پایا تھا۔ تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہو مراد، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اس لیے خود کو بدل لوں گی، وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی جبکہ نظریں مراد پر تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، گھر چلو، ماما نے تمہاری فیوریٹ ڈش بنائی ہوئی ہے۔ مراد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اس نے بات بدل دی تھی۔ فریش ہو کر آتی ہوں، وہ بھی مسکرائی تھی۔ چلو ابھی وہ اس کا بازو پکڑ کر ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ تمہارا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مراد، تم مجھے جان چھڑانے کی پلاننگ بھی کرتے ہو، میرا خیال بھی کرتے ہو، وہ مراد کے ساتھ چلتی سوچ رہی تھی۔ تیرے ہونے سے ایجاد ہوا لفظ محبت، تیرے ساتھ سے معلوم ہوئے رنگ حیات۔ تم اسے پریشان کر رہی ہو عطرت، تحمل سے بھی بات کی جا سکتی ہے عطرت، وہ اس کے سامنے کھڑے سنجیدگی سے بولے تو بیڈ پر بیٹھی عطرت نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں ڈر گئی ہوں مدثر، تم نہیں جانتے آج اس شخص کو دیکھ کے میری حالت کیا ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اتنے سال مبین کو اس سے بچا کر رکھا ہوا تھا، اب وہ خود اس کے سامنے جانے کی تیاری کر رہی ہے، اور تمہارا رویہ مبین کے دل میں کتنے سوالات کو جنم دے چکا ہے۔ ان سوالات کے جواب دے سکو کہ اسے؟ وہ قاتل ہے اپنے ہی خون کا مدثر، میں اپنی بیٹی کو اس کے پورے خاندان کے سائے سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ مدثر کے سوال پر وہ پھٹ پڑی تھی۔ اسے سچ بتا دو پھر، ورنہ وہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گی۔ مدثر نے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ بہت ہی شفاق ہے مدثر، مجھے مینو کا وہ چہرہ نہیں بھولتا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے انصاف کا شکوہ کر رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ بنین ایک خواہش نے 23 سال پہلے کا زخم ہرا کر دیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بننے والا تھا۔